देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हुकूमत साजी, कौन शामिल कौन बाहर और मैंडेट की हकीकत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। 8 फरवरी के इलेक्शन और 9 फरवरी के नताइज के नतीजे में बनने वाली असेंबली के पहले 2 इजलास हो चुके। अरकान के हलफ के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी हो गया। कल शहबाज शरीफ मुल्क के वजीर आजम बनने जा रहे हैं और अपोजिशन और हुकूमत की मुख्तलिफ इशूज को देखने और परखने और इस पर बात करने की अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल एक दूसरे के मुतजाद होती है। जब शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे ना, तो PTI के पेश करदा बजट पर अपनी तकरीर में उन्होंने कहा था कि अगर गरीब की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। लेकिन जो ही वो वजीर आजम बने और उनकी हुकूमत ने वैसा ही बजट दिया तो उन्होंने कहा कि ये बजट मिसाली है। इसी तरह पाकिस्तान में इलेक्शन के नताइज जीतने वालों के लिए मिसाली और हारने वालों के लिए जाली ही होते हैं। ये हर इलेक्शन की कहानी होती है, लेकिन इस दफा तो हद ही हो गई है कि जो जीते हैं वो कहते हैं कि हमें कम मैंडेट दिया गया है और जो हार गए वो कहते हैं कि उनका मैंडेट चोरी कर लिया गया है। इलेक्शन के नताइज फॉर्म 45 और 47 के दरमियान ही घूम रहे हैं, बल्कि बात तो यहां तक पहुंच गई है कि मैंडेट के जाली होने की परसेंटेज पे अब बात हो रही है। कोई अपना ही मैंडेट 100% जाली होने की बात कर रहा है तो कोई किसी के 200% जाली होने के इल्जाम लगा रहा है। जो मुखालिफ हैं वो खुलेआम जाली मैंडेट के इल्जाम लगा रहे हैं और जो अपने हैं वो बंद कमरों में ऐसी बातें कर रहे हैं। जनाब, ऐसे नताइज हैं कि अपने पर आए सभी नाखुश हैं। ऐसे नताइज और मैंडेट के साए तले बनने वाली हुकूमत कैसी होगी कि हुकूमत को भी हुकूमत होने का यकीन नहीं हो रहा। ये कैसी हुकूमत होगी कि इत्तेहादी कहलाएगी लेकिन किसी से पक्का इत्तेहाद भी नहीं होगा। ये कैसी हुकूमत होगी कि 2 बड़ी पार्टियों के वोट से वजीर आजम तो बनेगा लेकिन ये दोनों पार्टियां काबिना में हिस्सेदार बनने को तैयार नहीं। ये कैसी हुकूमत होगी कि एक पार्टी खुद वजारतें लेने को तैयार नहीं और दूसरी को नून लीग वजारतें देने को तैयार नहीं। ये कैसी हुकूमत होगी कि इलेक्शन से पहले जिस पार्टी के साथ सबसे पहले मिलकर हुकूमत बनाने के वादे हुए, हुकूमत के बाद आईनी तरमीम के मुसवदे एक्सचेंज किए गए, जब हुकूमत बनाने का वक्त आया तो उनसे मुलाकातें भी ऐसे कर रहे हैं जैसे जरूरत नहीं मजबूरी हो। हुकूमत को तो छोड़िए, ये कैसी नून लीग है कि जब तक पीपल्स पार्टी के साथ होने का यकीन नहीं था तो MQM ही सब कुछ थी, लेकिन जो ही पीपल्स पार्टी से डील हो गई तो एकदम नून लीग के हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और फिर फैसले भी बदल गए। अब नून लीग आगे आगे है और MQM पीछे पीछे लग रही है। और मजे की बात यह है कि जब MQM सिर्फ 6 सीटों की पार्टी थी तो शहबाज शरीफ ने उनको 1 गवर्नर और 2 वजारतें दे रखी थी, लेकिन आज जब MQM 17 या 18 सीटें जीत कर पहुंची है तो उनको सिर्फ 1 वजारत देने की बात हो रही है। और तो और ये कैसी हुकूमत होगी कि जिसमें मौलाना होंगे ना चकजई होंगे, ना मेंगल होंगे और ना ही ANP होगी। तो ऐसी हुकूमत मजबूत होगी या कमजोर होगी? ऐसी हुकूमत कब तक चलेगी और कैसे चलेगी? क्या ये हुकूमत मुल्क में सियासी और मौशी इस्तेहकाम ला सकेगी? प्रोग्राम में इस पे भी आज बात करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफा कमाल। लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा कमाल साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, जब आपने PSP पार्टी बनाई थी और अलहदा सियासत करने का इरादा किया था ना, तो उस वक्त आप एक शेर पढ़ा करते थे कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। तो अब ये जो 2024 वाला दूसरा इश्क है, तो क्या ख्याल है कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है या अभी भी तवक्को से कम मिला है? अल्लाह का बड़ा करम है कि हम वी नेवर लुक बैक, और अल्लाह ने हमेशा जो है वो प्रोसेस से गुजार कर हमें आगे ही बढ़ाया जी। वो जो कुछ था वो एक प्रोसेस था, उससे हमने बहुत कुछ अचीव किया और आज की ये ज़रूरत है। तो आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। और आप 2018 में बड़े मायूस थे, कहते थे हमारा मैंडेट PTI को दिया है। अब आपने कराची से 16 नशिस्तें और हैदराबाद से 2 नशिस्तें जीती हैं। 15 कराची से 2 हैदराबाद से। एक का नोटिफिकेशन अभी नहीं हुआ ना? नहीं, 15 कराची नहीं, वो तो रिजर्व सीट पे हो जाएगा। तो ये वही मैंडेट था जो पाकिस्तान यकीनन हमें लगता है कि हम शायद 17 से 18 सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे कराची से, बट यकीनन ये 2000 जो 18 के इलेक्शन है वो सबको पता है, जीतने वालों को भी पता था कि वो खुद बोलते थे कि कैसे उन्हें सोते हुए से उठाकर RTS सिस्टम खराब हो गया 9:15 बजे और फिर ये सब चीजें हुई। तो हमने बहुत मेहनत की है। मेहनत तो आपने बहुत की है, लेकिन वो जो शेर आप पढ़ा करते थे ना, तो उसके आगे के 2 मिसरे भी आपने सुने होंगे कि मैं तो महफिल से उठने वाला था, फिर किसी आंख ने इशारा किया। तो आपको पता है ना सियासत में यहाँ पे कौन इशारे करता है, तो कोई इशारा तो नहीं हुआ था कि भाई फिक्र नहीं करो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा है कि इसमें हमारे यहाँ तो हम लोग खुली किताब की तरह हैं, और आपने देखा कि
ناٹ ایون اے سنگل ڈل مومنٹ ان آور لائف. ہم نے جو ایکٹیویٹیز کی ہیں آپ دیکھیں, اور ہم نے ہمارا ایک اسپلٹ ہوا تھا, اس کی وجہ سے لوگ کنفیوز تھے, ہمارے ووٹر کنفیوز تھے, ہمارے کارکنان الگ الگ ڈائریکشنز میں کام کرے تھے. 1.5 سال پہلے ہم نے ایسے اسپلٹ کو ختم کیا, اسی پالیٹکس کو, اسی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مرج ہوئے, اس سے قوت آئی آپس میں, پھر لوگوں کا کانفیڈنس آیا, جو لوگ مایوس ہو کر بیٹھے تھے وہ پھر جڑے. پھر ہم نے پارس ہم نے سیریز آف ایکٹیویٹیز 8-9 مہینوں سے اگر کیمپین اگر کسی کی چلی ہے تو وہ ہماری. تو آپ اس کو جو آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اشاروں سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر سمندر کی لہروں اور ہواؤں کے رخ سے یہاں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ آپ کی ہنسی بتا دیتی ہے بہت کچھ. میں یہ کہتا ہوں نہیں آپ اتنی آسانی سے جتنے مشکل سوالات کر لیتے ہیں نا, مجھے اس پہ میں سوچتا ہوں بیک اینڈ پہ کہ مجھے اس پہ کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, کہ کیا چاہتی ہیں کہ میں بیٹھ کر یہاں بتاؤں کہ بھائی فلاں نے اشارے کیا, فلاں نے اشارے کیا. بھائی کسی نے اشارے نہیں کیے. آپ بھی اشاروں میں ہی بتا دیا کریں. نہیں میں اشاروں میں نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اشاروں سے کچھ بھی نہیں کرا سکتا unless and until کہ you don't have your home work right and آپ کے پاس پبلک سے نہ ہو, آپ کے پاس پبلک میسج نہ ہو. دیکھیں یہ 40 سالوں سے ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے جو ہمارے پاس آیا ہے, صرف 2018 کے علاوہ یہ مینڈیٹ تو فور لاسٹ 4 ڈیکیڈ سے تقریباً 11-12 الیکشن سے جو ہے ایم کیو ایم کے پاس ہے. بلکہ اب ہم تو اپنی اس ایتھنک پالیٹکس سے باہر آ گئے ہیں بہت زیادہ. سر اچھی بات ہے, سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ اس وقت جو الیکشن ریزلٹس ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ دھاندلی کے الزامات ان پہ لگ رہے ہیں, اور کراچی میں تو بہت سوالات اٹھ رہے ہیں. پی ٹی آئی ہے, جی ڈی اے ہے, جماعت اسلامی ہے, یہ آپ کی اپوزیشن ہے. آپ کے اپنے اندر سے آڈیوز لیک ہوئی ہیں, آپ کی اپنی تھی, آپ نے کہا ہاں بھائی یہ تو اصلی تھی. ہاں تو اس آڈیوز میں کیا ہے, اس کا کیا کانٹیکسٹ تھا؟ پیپلز پارٹی کیوں کہہ رہی ہے کہ 100% آپ کا مینڈیٹ جعلی ہے؟ دیکھیں وہ تو جو ہے وہ صرف بند کمروں میں نہیں, وہ تو سیاست میں ٹی وی پہ آ کر وہ بھی کہہ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں, ان کو جواب دے رہے ہیں. پی ایم ایل این سے گفتگو جو ہے وہ میں اپنی رابطہ کمیٹی کو بریف کر رہا ہوں کہ بھائی وہ وہاں پہ اس طرح کی بات. اور وہ دوسری بات یہ بھی ہے کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے نمبر ملا کر پورے ہیں, اور پرسنٹ بتا رہے ہیں, پہلی دفعہ اور ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بھی بات میں ایکسپلین کر رہا ہوں. جو نئی بات ہے یا جو سر اس آڈیو میں آپ نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ 60% سب کا مینڈیٹ جعلی اور ایم کیو ایم کا 100%, تو پیپلز پارٹی یہ مان رہی ہے کہ سب کا مینڈیٹ 60% جعلی ہے؟ نہیں, ہمیں تو پیپلز پارٹی سے ہمارے مذاکرات نہیں ہوئے نا. ہمارے مذاکرات تو جو ہے وہ پی ایم ایل این کے دوستوں سے ہوئے. تو پی ایم ایل این کے دوستوں نے جب اپنی ابتدا کی نا, گفتگو کی ابتدا کی, تو انہوں نے اس والی بات سے کی کہ بھائی ساری باتیں تو کانفیڈینشیل ہیں, لیکن وہ اس طرح. خیر ہم نے اس والی ان باتوں کو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ جواب نہیں دیا ان کو, یا ان سے زیادہ. میں سب پیپلز پارٹی کی بات کروں, گورنر سندھ جو کامران ٹسوری کی بھی آڈیو آپ کی, لیکن سوال پہ رکیے نا ذرا. آپ نے کہا کہ مینڈیٹ جعلی والی بات جو کی نا, کہ جو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, آپ نے پارٹیوں کے نام لے. فارس کون سا فورم ہے پاکستان میں؟ ٹاک شو ہے, سوشل میڈیا ہے, یا الیکشن کمیشن ہے؟ الیکشن کمیشن میں وہ ہماری ساری کمپلین لے کر گئے ہیں, ٹھیک ہے. 36 کے قریب ہمارے خلاف پٹیشن لگیں, وہ وہاں پہ گئے, جو ان کی پلی تھی وہ وہاں پہ کچھ دکھا نہیں سکے. ہم سے جب سوال ہوا, ہمیں جب گئے تو ہماری 7 ہیئرنگز ہوئی ہیں وہاں پر, 7 الگ الگ ڈیٹس میں ہیئرنگ ہوئی ہیں, اور ہر سوال کا ہم نے وہاں پر ان کو جواب دیا ہے, ثبوت و شواہد دیے ہیں, اٹیسٹڈ جو ہے وہ کاپیز جمع کریں, ایک فارم 45 47 سب چیزوں کی. تو انہوں نے پھر نوٹیفیکیشن جاری کیا. اب آپ ابھی ٹریبونلز ہیں, اگر وہاں پہ وہ لے کے جاتے ہیں کیسز کو, تو آپ کو لگتا ہے آپ دفاع کر لیں گے؟ ٹریبونلز نہیں, آپ جو ہے وہ گراؤنڈ جمع کریں, گراؤنڈ پہ کہیں وہاں, اور ہم صرف وہ نہیں فارم 45, ہم بندے بھی لے کر آئیں گے. ہم اگر 50,000 کسی نے ووٹ دیا, ہم 50,000 بندے بھی لا کر آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ ووٹ دیا, اور کھڑے ہو کر بتائیں گے. آپ کا حلقہ اینی 242, آپ نے 18,000 سے اگرچہ آپ کی لیڈ ہے, لیکن وہ جو مندوخیل صاحب ہیں وہ اس قدر بیلٹ پیپر ہزاروں کی تعداد میں لیے گھوم رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ٹھپے بھی لگے ہیں, اور ایم کیو ایم نے دھاندلی بھی کی ہے. سر اور ویڈیو دیکھیے وہ جو وائرل ہوئی ہے, وہ جو ایک جعلی پولنگ اسٹیشن میں وہ اس کا وزٹ کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں, جو لاتے مارے, جی لاتے بھی ماری انہوں نے, اور مقدمہ بھی ہو گیا. میں کیا کہہ سکتا ہوں, وہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں جعلی بیلٹ پیپرز لگے ہوئے تھے, ٹھپے لگے. نہیں تو ان کو انہوں نے دکھایا وہاں پہ, انہوں نے تو جا کر جو ہے وہ سارے ڈبے شبے توڑ دیے. اس پہ تو ان کی ایف آئی آر کٹی ہے, ڈی آر او نے ایف آئی آر, پریزائڈنگ آفیسر نے ایف آئی آر کاٹی ہے. اگر کوئی وہاں پر اس ویڈیو میں تو کسی کو انہوں نے پکڑتے ہوئے نہیں دکھایا, کسی کو انہوں نے ڈبے, وہ تو جب نارمل پرامن طریقے سے پولنگ ہو رہی تھی, انہوں نے جا کے لاتے مار کر سارے ڈبے جو توڑ دیے. اس کے بعد میں نے بھی وزٹ کیا تھا اس جگہ کا, اور انہوں نے سیل کر دیا اس جگہ کو, اور کوئی وہاں پر کوئی جعلی ووٹ ڈالتے ہوئے نہیں پکڑا گیا, بلکہ انہوں نے پرامن پولنگ اسٹیشن کے اوپر اٹیک کر کے وہ سارے ڈبے وغیرہ خراب کیے سارے. یہ کہانی ہے. ادروائز جو وہ دکھا رہے, جو وہ باتیں کر رہے,
تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی کیا کریں، حل کیا جوڈیشل کمیشن بنا دیں اس کے اوپر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہر حلقہ ہے اسے کھول دیا جائے جہاں پہ کمپلین ہے؟ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ 5 سال ہم نے یہی سننا ہے کہ تو چور میں چور، اس نے مینڈیٹ چوری کیا، اس نے مینڈیٹ چوری کیا. دیکھیے اس کا حل یہ تو ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن کے بعد ٹربونل میں جائیں لوگ، اس کے بعد اگر ٹربونل سے بھی جو ہے وہ نہیں ہو تو الیکشن وہ بنا لینا، اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا لیں. پی ٹی آئی کا بھی یہی مطالبہ ہے. ہاں بنا لیں، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا لیں، ایک ایک ووٹ لوگ جا کر اپنے گنوا دیں. لیکن 5 سال یہی کام کرنا، مجھے لگتا ہے کہ لوگ بڑے مسائل میں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ لوگ بہت مسئلے میں ہیں، اور جو بھی یہ کرے گا اور اس کو خراب کرے گا اس پروسیس کو، مجھے لگتا ہے وہ ایکسپوز ہوگا. لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے. اگر یہ والی بات ہے تو پھر پی ٹی آئی کے پی خیبر پختونخوا کیسے جیتی ہے؟ پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ فیصلہ باد کیسے جیتی ہے؟ گجرانوالہ، عجیب بات ہے نا. اور آج ایک آرگنائزیشن ہے، ایک تھنک ٹینک ہے، اس کی رپورٹ آئی کہ سب سے زیادہ جو ان کی سروے ہے ایپسوس کا اس کا سروے آیا ہے کہ بھئی سب سے زیادہ لوگ جو ہے وہ کے پی کے 73% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، دھاندلی ہوئی ہے. تو کے پی میں تو جو ہے وہ مولانا صاحب بھی وہیں مطمئن نہیں ہے، لیکن احتجاج سندھ میں ہو رہا ہے. تو یہ بڑی ڈائیکاٹمی ہے نا، بڑی کانٹرڈکشن ہے باتوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چلتا رہے گا. سر حکومت سازی کے اوپر بات کرتے ہیں. الیکشن سے پہلے ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کا جو لو افیئر تھا نا، اسے لگ رہا تھا کہ اب سارے وعدے جو ہیں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نبھائے جائیں گے. لیکن الیکشن کے بعد یہ آپ دونوں پارٹیز میں دوریاں کیوں دیکھی گئیں؟ کیا وجہ تھی؟ کوئی دوری نہیں ہے. وہ آگے تھے، آپ پیچھے تھے الیکشن کے بعد. وہ بڑی پارٹی ہے، ان کو آگے ہی ہونا ہے. سر وہ سب ڈیسائیڈڈ تھا، تو مذاکرات آپ لوگوں نے دوبارہ کس بات پہ کیے تھے؟ آپ نے زیادہ حصہ مانگ لیا تھا یا وہ کم دینا چاہ رہے تھے؟ نہیں دیکھیے الیکشن سے پہلے ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ان کے ساتھ، اور انہوں نے ہمارے لوکل گورنمنٹ کا جو کی آئینی ترامیم ہے اس کے اوپر انہوں نے جو وہ بالکل اپنا بھی ایشو بنایا، اور انہوں نے بڑی ووکل ہو کر بات کی. پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد یقیناً جو نمبر جس کے پاس آئے ہیں، آج ہمیں اس والی بات کو ماننا پڑے گا کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایسے نمبر ہیں کہ جس کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی. نون لیگ کا رویہ ٹھیک ہے ان کی طرف؟ جی بالکل. دیکھیے پارس بیبی، یہ حکومت جو ہے نا بیڈ آف روزز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کسی کی دیکھیں، آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کو دیکھیں کہ اتنے ڈیسائسو نمبرز ہونے کے باوجود بھی وہ گورنمنٹ میں نہیں آ رہے، وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ باہر رہ کر حکومت کو کرنے دینا چاہتے ہیں پی ایم ایل این کو، اور وہ کہتے ہیں جواب یہی دیں جب مہنگائی بڑھے گی، جب آئی ایم ایف کی شرط. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں بڑا شوق ہے کہ حکومت میں جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ اس کو شیئر کریں؟ وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیے سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے یہ والا اسٹانس نہیں لیا کہ ہماری یہ مرضی ہے اور ہم یہ کریں گے نہیں، کہ ہم نے چھوڑا اس کو پی ایم ایل این کے اوپر. ہم نے صرف یہ چیز ڈیسائسو سنیں کہ ہم پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، ان کو ووٹ دیں گے، ان کے ہم نے اسپیکر کو ووٹ دیا، ڈپٹی اسپیکر کو ووٹ دیا، کل وزیر اعظم کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور گورنمنٹ بن جائے گی. اب جب وزیر اعظم اوتھ لے لیں، اپنا آفس سنبھال لیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ایم کیو ایم ایسے سوچ رہی ہے، ان کے سمجھنے پہ آپ چلیں گے؟ سر تو پہلے کیا اچھا کیا یہ درست نہیں ہے کہ ایم کیو ایم 4 وزارتیں مانگنا چاہ رہی تھی، لینا چاہ رہی تھی، لیکن انہوں نے صرف ایک دینے کی حامی بھری؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی وزارتوں کی بات نہیں. ایم کیو ایم سے وزارتوں کے اوپر نے خود کہا ہے کہ ایم کیو ایم نے 4 وزارتیں ہم سے مانگی ہیں، ہم صرف ایک دینے پر راضی ہوئے تھے. یہ خبریں ہر جگہ چلی ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں وہ؟ آ کر ہر جگہ خبریں چلی ہیں. غلط خبر ہے. ہاں اگر وہ ویسے کوئی چلوارا ہو، بیک اینڈ پہ رہ کے کوئی چلوارا ہو، یہ نہیں کہ نون لیگ کی بات کر رہا ہوں، مطلب تعلقات خراب کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے لوگ. ہو سکتا ہے کوئی ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی پی ایم ایل این میں کوئی ایسے لوگ ہوں جن پہ، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کے اندر بھی لوگ ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا تھا نا وہ ہم ڈھونڈ رہے تھے، وہ جو آڈیو لیک ہوئی، میں تو آپ کے سامنے پکڑ لیا اس کو. میں تو ہاں پکڑ لیا، میں تو آپ کے سامنے. اس جیسے اور لوگ ہوئے تو وہ کیسے پکڑیں گے؟ آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی تھوڑا سب کو پکڑ لیا ہم نے جو بھی ہے. لندن والے ایکٹیو ہیں، اس کا مطلب یہی کر سکتے ہیں وہ بیچارے، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ڈیمیج ہو رہے ہیں نا آپ اس طرح؟ نہیں کوئی ڈیمیج نہیں ہو رہے، کوئی، بلکہ انہوں نے اپنا بندہ پکڑوا دیا. ہم بہت دنوں سے تلاش میں تھے جس کی، انہوں نے اس کو ریلیز کر کے، اس آڈیو کو ریلیز کر کے انہوں نے اپنے بندے کو ایکسپوز سمجھے کہ بہت کوئی بڑی چیز ان کے ہاتھ لگ گئی ہے. لیکن اب خبریں یہ چل رہی ہیں کہ ایم کیو ایم کو 2 وزارتیں دی جائیں گی، اس پہ بات چیت ہوئی ہے، یہ ٹھیک بات ہے؟ بالکل صحیح بات نہیں ہے. میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک بات ہے. کیا ٹھیک بات ہے؟ یہ کہ ہم اس گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، اس کو اسٹرینتھن کریں گے اور اپنے نمبرز ان کے ساتھ جوڑیں گے. دیکھیے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این مل کے بھی صرف 10 ووٹوں کا فرق ہے، صرف 10 ووٹ. اور پھر اپوزیشن، دیکھیں میرے لیے آئیڈیل پوزیشن تو آج یہ ہے کہ میں جا کر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھوں. اتنی اسٹرانگ جو ہے وہ اپوزیشن نمبرز ہیں. میری سیاست تو ایک دن میں راکٹ کی طرح جو ہے وہ آسمان پہ جائے گی نا، ٹھیک ہے. لیکن یہ سیلفش اپروچ ہے. آج پاکستان، ایک منٹ مجھے دیجیے گا، آج پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ
ڈیولپ کی تھی PMLN کے ساتھ. میں اس کو ہم اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے, الیکشن سے پہلے خراب نہیں کرنا چاہتے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا, دیکھیے میں اگر فرض کریں کہ میں ہمارے 2-4 وزارتیں مل بھی جاتی ہیں, لیکن کراچی میں پینے کا پانی نہیں آ رہا, اختیار وسائل نہیں ہیں, نیچے جو ہے وہ کوٹا سسٹم پہ بھی ہمیں کوٹا نہیں ملتا. آتے ہیں کہ آپ نے مودی کو یہ بتا دیا ہے کہ جب ہماری 6 نشستیں تھیں تو 2 وزارتیں اور گورنر ہمارا تھا. سنیں صحیح, ہم نے بتا دیا نا ان کو, سنیں تو صحیح, ہم نے بتایا کہ نہیں, سنیں تو صحیح میری بات پہلے. ہم نے اب تو 17-18 سیٹیں ہیں. ہم نے ان کو یہ ڈاکومنٹ جو دیا تھا کل, الحمدللہ وہ ڈاکومنٹ انہوں نے سائن کیا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے MQM کی کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جس کی پنجاب میں حکمرانی ہے وہ MQM کے اس ڈاکومنٹ کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اب ہم دونوں مل کر پیپلز پارٹی کے پاس بھی جائیں گے, PTI کے پاس بھی جائیں گے, JUI کے پاس بھی جائیں گے. پارس بی بی اگر یہ ہو گیا تو یہ وزیر اعظم, صدر اور ساری منسٹریز کو ملا کر بھی یہ 1% نہیں بنتی بات. یہ کام ہو گیا تو 24 کروڑ لوگوں کو ان کی دہلیز پر اختیارات اور وسائل ملیں گے جس سے پاکستان آگے بڑھے گا. میں اسی کے اوپر بات کرتی ہوں. یہ جو معاہدہ آپ نے کیا ہے یہ میمورینڈم ہی ہے نا, ایسا میمورینڈم جو ہے وہ آپ نے PTI کے ساتھ بھی دستخط ہوئے تھے, ایک اس کے پوائنٹ کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس پہ کیسے ہوگا سر؟ MQM نے اپنے 40 سالہ تاریخ میں ایسی کوئی چیز نہیں کی. 50 نکاتی پروگرام, 40 نکاتی پروگرام, 6 نکاتی 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکشن سے پہلے سے لے کر اور آج الیکشن کے بعد بھی. ہمارا اتنی کلیئرٹی اس والی MQM کی بالکل. ہم دیکھیں ہم پاکستان اب اس نظام کے تحت نہیں چل سکتا. میں کہہ رہا ہوں پاکستان, دیکھیے آپ نے 12 سال پہلے 18ویں ترمیم کر کے ڈیویزبل پول کر کے صوبائی خود مختاری کا نعرہ لگا کے صوبوں کو خود مختار کر دیا. صوبوں کی خود مختاری کا مقصد یہ تھا کہ تمام صوبوں کے آرگن, ڈسٹرکٹ, شہر, تحصیل, یونین کونسل خود مختار ہوتے. کیا ہوا کہ سارے صوبائی دارالحکومت کے وزرائے اعلیٰ ہاؤس خود مختار ہو گئے. سارا اختیار اور وسائل وہاں جا کر پارک ہو گیا. فائنانس کمیشن ہونا چاہیے. سارا پیسہ, اختیار, وسائل جا کر پارک ہو گیا اور وہاں سے ٹریکل ڈاؤن نہیں ہوا. وجہ یہ ہوئی کہ آپ کے یہاں ایک ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا ہوگی نا پورے پاکستان. یقین کریں اتنی زبردست آپ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو وفاق صوبوں کو فنڈ دیتا ہے وہ مقامی حکومتوں کے پاس ہونا چاہیے. لیکن یہ سب ہوگا کیسے؟ جو حکومت بن رہی ہے نون لیگ کی, وہ 2/3 اکثریت نہیں ہے اس کے پاس. آپ کیسے کریں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو ویسے اس سے اللہ واسطے کا بیر ہے, انہوں نے کرنا ہوتا وہ 18ویں ترمیم کے ساتھ نہ کر دیتے. اب میرا جواب سنیں, بہت امپورٹنٹ بات اس لیے کہ اس میں تھوڑی سی مجھے آپ گنجائش دیجیے. کیا آپ کا نہیں خیال ہے کہ جو ہے وہ جب MQM یہ کنسیو کر رہی ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس کے پاس اپنی 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی. اب ہمیں پتا ہے, ٹھیک ہے, اگلی الیکشن میں بھی نہیں ہونی, اتنی جلدی تو نہیں ہونا کچھ بھی. پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ PMLN سے بات کرنے کے بعد پھر بھی نمبر پورے نہیں ہوتے. پارس بی بی 18ویں ترمیم جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوئی نا, 2/3 میجورٹی, اپوزیشن والے بھی حکومت والے بھی ساتھ بیٹھے. ٹھیک ہے, یہ پرچہ, یہ آئینی ترمیم یہ پورے پاکستان کے لیے آب حیات ہے. مجھے کس بات پہ امید ہے؟ پاکستان کے آج زبو حالی کے اوپر, کیونکہ جتنا ہم اچھے وقت میں فیصلے نہیں کرتے. یہ جو پاکستان جس جگہ آج پہنچ گیا ہے نا, آپ کو سر جوڑ کر یہ بیٹھنا پڑے گا, مجبوری ہے آپ کی کہ اس کوگمائر سے آپ اس کو نکالیں گے کیسے. اور جب یہ بیٹھیں گے آپ اس کرنے میں تو میرا یہ پیپر کام آئے گا, اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ اگر ٹھیک ہے آج پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہیں ہوگی, ہم اس پیپر کو لے کر پورے پاکستان میں ہر کے دروازے پر جائیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں صوبائی لیول تک سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے, اس کے نیچے جانے میں مسئلہ ہے, وہاں پر کیسے ہوگا. اور دیکھیں ہم پریکٹیکل بات کر رہے ہیں, آپ کا مطالبہ جائز ہے اور یہ جمہوریت کی بنیاد ہے, لیکن بات یہ ہے کہ 2/3 میجورٹی کے لیے آپ کو قومی اسمبلی میں 224 اراکین چاہیے اور سینٹ میں 72 چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر یہ نہیں ہو سکے گا. وہ تو چاہتے نہیں ہیں, وہ کیوں منظور کریں گے اس کو سر؟ وہ نہیں چل رہا نا پاکستان, اس لیے منظور کریں گے. ان کو نہیں سمجھ آ رہی, نہیں چل رہا, ہاں ان کو سمجھ پتہ نہیں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہوگی. دیکھیں ہم تو ان ساری آپ سمجھیے, مجھے پتہ ہے بالکل, لیکن کیا میں اپنی صحیح بات اور اس بات کے اوپر نہ کروں کہ یہ رستہ بڑا کٹھن ہے. ایک بندہ جب بیمار پڑتا ہے نا تو ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو جب آپریشن کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی, اس کو ٹاکے لگیں گے, اس کو کاٹ پیٹ کریں گے, لیکن اس کی جان بچانے کے لیے وہ ڈاکٹر اس کے جسم کو کاٹتا ہے, اس کو ٹاکے لگاتا ہے. پاکستان کا نظام بیمار ہو گیا ہے خدا کے واسطے. ابھی جو ہے وہ یہ مشکل کام ہے, مجھے پتا ہے. تو جو کام 75 سالوں میں جس نے نہیں مانی ہے بات, اس کو آج پاکستان کو بچانے کے لیے بات ماننی پڑے گی. سوال پھر وہی ہے کہ اب نون لیگ کی گورنمنٹ بنتی ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی سے, آپ نے جو بات کی ہے اس کے اوپر
بات کرتی ہے, بیٹھتی ہے, لیکن وہ نہیں مانتے تو نون لیگ تو کہہ دے گی بھائی نہیں مان رہے, کیا کریں پھر؟ میں آپ نہیں سمجھ رہی میری بات, نہیں چلے گا نا ملک. دیکھیں آپ کا ہنی مون ٹائم اوور ہو گیا, اگر نہیں چلے گا تو آپ کے اور نون لیگ کے یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کا فائدہ کیا ہے دونوں مل کے کرنے کا؟ نہیں تو پھر کچھ نہیں مانتی, مانے گی, اور صرف نون لیگ اکیلے بات نہیں کرے گی, ہم بھی بات کریں گے نا پیپلز پارٹی سے. بھائی وہ ہمارے مخالفین ہیں نا, دشمن تو نہیں ہیں, پارلیمنٹ میں موجود ہیں. نون لیگ آپ سے پیپلز پارٹی, بھائی ہم پی ٹی آئی سے بھی بات کریں گے, ہم جو وہ آزاد کاؤنسل سے بھی بات کریں گے, ہم آزاد امیدواروں سے بھی بات کریں گے, ہم جے یو آئی سے بھی بات کریں گے. دیکھیے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, اگر تو کسی کے اوپر کسی کے پاس اس کے لیے بڑی لاجیکل اس کا کوئی جواب ہے نا, تو ہمیں کاؤنٹر جواب دے دے تو میں مطمئن ہو جاؤں. میں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو یہ ہم بیچ چکے ہیں کہ اپنی پارٹی سے اب جو ہے وہ نالیاں مت مانگو, سڑکیں مت مانگو, اسکول مت مانگو, یہ کہو کہ تم اس کے کرنے کا اختیار میری گلی میں دیتے ہو نہیں دیتے ہو. بھلے تم ووٹ پیپلز پارٹی کو دو, پی ایم ایل این کو دو, پی ٹی آئی کو دو, لیکن ان سے مانگو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں, مانگو یہ. اچھا, اور اگر یہ پہلے چل گیا پاکستان, اب نہیں چلے گا. آپ کو پتا ہے 1400 ارب روپے ایک وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں, جو کسن کا وزیر اعلیٰ, اب اس 1400 ارب روپے کو وہ 1 روپے بھی کراچی کو نہ دے, اور کشمیر کو وہ 1400 ارب روپے دے دے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی میکانزم نہیں ہے. یہ بڑا ضروری ہے. اب مجھے بتائیے کہ صدر کے لیے آصف علی زرداری صاحب کو کیا ایم کیو ایم ووٹ دے گی؟ بھئی ٹائم تو آنے دیں, بھئی آ رہا ہے نا, ابھی یہ 9 نومبر کو ایک ہفتہ ہی رہ گیا تقریباً. جس کو ووٹ لینا ہوگا اس کو یہ پہل کرنے. اگر پیپلز پارٹی آپ کے پاس آتی ہے, ووٹ مانگتی ہے, تو کیا یہ والی شرط آپ رکھیں گے؟ اگر وہ آ کر یہ کہیں گے کہ ان کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت ہے, جو کہ کہیں گے صوبائی میں بھی اور قومی میں بھی, تو یہ شرط دوبارہ کر لیں گے نا آپ سے بات. شرط آپ رکھیں گے, سوچ تو لیا ہوگا ہم نے بہت ساری. when the bridge will come we'll cross the bridge. پیکج ڈیل تو نہیں ہے کہ نون لیگ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں سب باتیں طے آلریڈی ہو چکی ہیں. نہیں, when the bridge will come we'll cross the bridge. آنے دیں. اگر وہ ان کو ووٹوں کی ضرورت ہے, مجھے نہیں پتا کہ ان کو ہمارے ووٹوں کی ضرورت ہے نہیں, اگر تو ہمارے ووٹوں کی ضرورت پڑے گی تو ہم ان سے کوئی, سپوز وہ آپ کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ووٹ دے دیں, تو آپ ان سے کیا بات کریں گے کہ آئینی ترمیم پہلے پاس کرو؟ نہیں, پاس نہیں کرو, کم سے کم اس کے اوپر بات کرو, حمایت کرو. پہلے دن تو انہوں نے بھی نہیں بات, اور ہماری بات سنو. اس میں کوئی لاجیکل بات نہیں ہے, یہ لاجیکل بات ہے, آپ کے صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے اچھا ہے. اب یہ نہیں چل پائے گا سارا, آپ کو اختیارات اور وسائل نیچے دینے, ہم یہ بات کریں گے. رائٹ, آپ قومی اسمبلی میں تو آ گئے ہیں اور اس وقت جو حکومت سازی ہو رہی ہے اس میں بھی شامل ہیں, لیکن سر آپ کو جہاں سے ووٹ ملا ہے جس شہر سے, وہاں پہ تو آپ اپوزیشن میں ہیں, تو کیا زیادہ بہتر نہیں تھا کہ سندھ میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں آتے؟ وفاق میں جو گورنمنٹ ہے وہ کراچی کے حوالے سے کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ اور دیکھیں اگر آپ کی یہ ترمیم پاس بھی ہو جاتی ہے تو مقامی حکومتوں کے ذریعے تو پھر وہ پیپلز پارٹی کے جو مرتضی وہاب ہے میئر, انہی کے پاس پیسہ جائے گا. ایم کیو ایم کو 22 میں سے 15 سیٹیں کراچی سے ملی ہیں, 2 سیٹیں حیدرآباد میں سے 2 سیٹیں وہ ملی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمیں اپنا نمائندہ بنایا ہے, اپنے ووٹ دیے, ہمیں انہوں نے لائسنس دیا ہے کہ ان کے حقوق کے لیے ہم لڑیں. لائسنس ہے ہمارے پاس. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کے حقوق کو اگر کوئی سلب کر رہا ہے تو ہم پروونشل گورنمنٹ کا ہے یا ہم نیشنل گورنمنٹ کے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں یا لوکل گورنمنٹ کے. جہاں ٹھیک ہے بھائی, آپ وہاں کیسے کریں گے؟ وہاں تو آپ اپوزیشن میں ہیں. کیوں نہیں سندھ کے اندر یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ آپ اگر اپوزیشن میں, بھائی ادارہ ہے, ڈپارٹمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ ہے, سرکاری محکمے کے لوگ ہیں, کہ وہ سارے کے سارے پارٹی نہیں, وہ ریاست کے لوگ ہیں. بھائی اگر میں فرض کریں کسی میئر سے بات نہیں کر سکتا, اس کے میونسپل انچارج سے تو بات کر سکتا ہوں. کیا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ایم کیو ایم سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں شامل ہو جائے؟ کراچی کا مسئلہ ہے نا, اس کے مسائل کو حل کرنا ہے. حکومت کی بات نہیں ہے, میں ابھی کہتا ہوں نا آپ کے سامنے, لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ہم کسی سے کسی بھی وقت کسی بھی طرح کی کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ حکومت میں ہی جائیں. بھائی ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں نا, میں اپنی ذات کے لیے کچھ مانگوں تو آپ نہ دیں مجھے, لیکن اگر آپ کو جہاں پر میرا حلقہ احباب ہے, جہاں پہ لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, جہاں پر ہم جس جگہ کو ہم جانتے ہیں, اگر میں, اور پھر دیکھیں ہمارے ساتھ لیگیسی ہے کام کرنے کی ہے. ہم کو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم بس ادھر ادھر. لیکن ایم کیو ایم کے حوالے سے تاثر یہ ہے, باتیں بہت اچھی ہیں کہ وہ وزارتوں کے لیے ہی آتے ہیں, گورنر ہمارا لگا دو سندھ میں, اس کے لیے ہی آتے ہیں. ہم نے نہیں لیا تو آپ کو اعتراض ہے کہ بھئی وزارت, ابھی ہم نے تو صرف ایک پیپر سائن کیا. ابھی آپ لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہیں. آپ لوگ جب وزارتیں لیں تو یہ سوال ہے, یہ بھی لے لیں گے. جب وزارتیں نہیں لیں تو پھر مسئلہ ہے بھائی کسی حال میں. یا وزارتوں کے بغیر ہے نا مشکل ہے. آپ کو کوئی آفر ہوئی ویسے مصطفیٰ کمال صاحب؟ میں اپنی الیکشن کیمپین میں کہہ چکا ہوں, ایم کیو ایم کے پوائنٹ آف ویو سے. سنیے, ہم بالکل ہر الیکشن لڑے ہیں اور لڑیں گے حکومت میں جانے کے لیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیا میں لوگوں کو یہ بولوں
کہ بھائی آپ مجھے ووٹ دو, میں کل کو جا کر جو ڈیسکیں بجاؤں گا صرف جا کر اپوزیشن بیٹھ کے, یہ جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ مظاہرے کروں گا تمہارے لیے. نہیں بھائی, مجھے لوگوں کے اگر مسائل حل کرنے ہیں تو ہم ہر حکومت کا حصہ بننے کی کوشش کریں گے. بالکل مجھے کوئی شائبہ نہیں ہے, میں نہیں کرتا اس والی بات پہ, مجھے بالکل اس کے اندر کوئی, اس لیے کہ بھائی لوگوں کے مسائل حل کرنا, عوامی مفاد, عوامی آف کورس انڈیڈ. آج اگر فرض کریں کہ اگر ہم آج اتنا بڑا ایک دن ہے یہ کہ ہمیں اتنی فنڈامنٹل چیز پہ پی ایم ایل این جیسی پارٹی بیٹھ کر, آپ احسان اقبال صاحب کی گفتگو سنی آپ نے, آپ جو ہے وہ جو بات تو کتنی انڈورسمنٹ ہے بڑی, تو یہ کیسی اپوزیشن میں بیٹھ کر ہو رہی ہے. پھر 73 لاکھ لوگ, پارس بی بی 73 لاکھ لوگ پچھلی حکومت میں ڈیٹ گزر جانے کے بعد, سینسس کی ڈیٹ گزر جانے کے بعد بازیاب ہوئے. تو یہ بھائی میں اپوزیشن میں بیٹھ کے تو میں نے کام نہیں کیا ہوگا نا. تو یہ جو حکومت میں جانے والا ایک وہ ہے نا بھائی, ضروری نہیں کہ ہر حکومت میں جانے والا انسان برا ہی کام کرے. ہمارے پاس آج جو کاموں کی لیگیسی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے ہمارے لوگ ہوں گے اور لوگ ہوں گے, کہیں پہ نیگیٹیوٹی بھی ہوگی, لیکن زیادہ تر جو بھی ہم نے کام کیا حکومت میں رہنے کے بعد. آپ کی سوچ اچھی ہے تو اس میں آپ کو ضرور کامیابی ملنی چاہیے. عمل بھی اچھا ہے ہمارا بی بی, ہمارا عمل بھی اچھا, ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے, صرف سوچ نہیں, ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے. اگر کوئی سکسیس ماڈل ہے کاموں کی, میرے زمانے میں وہ کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے کے دور کی تو دیکھیں ہم آج تک مثالیں دیتے ہیں. میں ایم کیو ہوں نا, اب آپ ایم کیو ایم میں یہ بھی پہلے اس وقت بھی ایم کیو تھا نا, میں اس وقت بھی, لیکن بیچ میں بھی ایم کیو ایم ہی تھی نا جو بائیکاٹ بھی کر رہی تھی, اور کام ہر طرح کا تعصب موجود ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پیچھے کھڑے رہیں گے اور ہر سرد اور گرم سے ان کو بچائیں گے؟ اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ میں پھر آپ مسکرانا شروع کر دیتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے نا اس ملک میں, آپ نہیں ہے رول, بالکل ہے جس میں اس میں بھئی آج نہیں ختم ہوگا نا. آپ اس جگہ پر لے آئے, میں بولوں نہیں جی کوئی رول, یہ سب غلط بات ہے. رول اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے. یہ حکومت کتنا عرصہ چل سکتی ہے؟ مختلف باتیں ہو رہی ہے نا, کوئی 6 مہینے, کوئی سال, کوئی 1.5 سال. تو آپ تو اتحادی ہیں, آپ تو کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں, میں کیوں جو ہے نیگیٹو بات پہ توجہ دوں. میں تو اس حکومت کو چاہتا ہوں 5 سال پورے, میں حکومت کو جب میں سپورٹ کر رہا ہوں اور اس کو اسٹیبل کرنا چاہ رہا ہوں, اس ساتھ مل رہے ہیں, تو ہم تو چاہ رہے ہیں نا کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے, اور صرف 5 سال پورے نہ کرے, کام کر کے پورے کرے, لوگوں کے لیے کام کرے, ایسے جو دکھ رہے ہوں. ایکشن مسئلہ شہباز شریف 5 سال پورے کر لیں گے, جو کہ حکومتیں اپنی مدت روتے دھوتے پوری کر لیتی ہیں. یہاں وزراء اعظم نہیں کر پاتے, وہ کر لیں گے. مجھے تو یہ گمان ہے کہ کرنا چاہیے, ان کو کرنا چاہیے, ان کو کام کر کے کرنا چاہیے. پاکستان کے لیے مشکل فیصلے کریں. آپ پہ اور پیپلز پارٹی پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اب ان کا 5 سال مکمل کرنا. ہم تو سپورٹ کریں گے ان کو, ہم تو کوئی بارگننگ نہیں کر رہے, ان کو کوئی جو ہے وہ راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کریں گے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کام کر کے کریں. میں بس یہ جو ہماری ساری توجہ 5 سال میں نہیں, 5 سال سے اگر حکومت پورے کر لیا اور کچھ کیا نہیں بھائی, لوگوں کو اس دلدل سے نکالیں. لوگ اپنے لیے ڈیسیژن ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو ریفارمز کر رہے ہیں, ایجوکیشن, آپ کی پرابلمز تو دیکھیں کیا, اللہ معاف کرے, کتنی بڑی پرابلم خراب ہے. آپ سمجھتے ہیں ہم ایجوکیشن میں کہاں چلے گئے ہیں, اسٹنٹڈ گروتھ میں کہاں چلے گئے ہیں, فوڈ سیکورٹی میں بہت ضرورت ہے, اس کے بعد بھی سارا استحکام آئے گا. تو اپریشیٹ کریں نا, ہمیں ہم حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں. بالکل, آپ کام کریں گے تو اپریشیٹ بھی کریں گے, اور آپ کو تو ہمیشہ کیا ہے آپ کے کام کی وجہ سے. ایز اے پارٹی ہم سپورٹ کر رہے ہیں نا, ایز اے پارٹی جب کام کریں گے تو اس پہ بھی کیا جائے گا. سر اسٹیبلشمنٹ کی میں نے بات کی, ایک آخری بات پوچھ رہی ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو حالات ہیں, معاملات ہیں, وہ درست ہو جائیں گے, یا 1-2 سال آپ ان کو جیل میں ہی دیکھ رہے, چونکہ ابھی جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے سی ایم بنائے ہیں گنڈا پور صاحب, تو اس سے تو بڑا سخت پیغام دیا ہے, ایسے ہی لگ رہا ہے. دیکھیں کوئی سخت پیغام نہیں ہوتا سارا, اور یہ باتیں جو ہے وہ جب لوگ اکیلے بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ان کی بات کچھ اور ہوتی ہے, اور جب اسکرین پہ آتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی ہے. ہم ہی لوگ ہیں شاید ایسے کہ جو ہم ہر جگہ ایک جیسی اپنا سافٹ ویئر ایک جیسی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی کچھ چھپا لیتے ہیں, اور کھانے پہ بتاتے ہیں, ساری باتیں آپ بھی نہیں بتاتے. آپ جس طرح کی باتیں سننا چاہتی ہیں وہ تو ہو نہیں سکتی. نہیں, ہم چاہتے ہیں حقیقت بتائیں عوام کو. سنیں, میں حقیقت بتا رہا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ ساری پارٹیز یہ چاہتی ہیں, انکلوڈنگ پی ٹی آئی بھی, کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہو ان کے لیے. کوئی نہیں چاہتا کہ نہیں ہو, ہر کوئی پاکستانی جو ہے جب ان کے لیے نہیں ہو رہی مداخلت تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں اور انٹا اسٹیبلشمنٹ ہے. اور جب اپنے لیے ہو جائے مداخلت تو پھر سب صحیح, سب اچھا ہے. تو اپنے لیے ہو تو اسٹیبلشمنٹ حلال ہے, اور نہیں ہو تو پھر اس میں جو آپ اس میں کیڑے نکالیں. پاکستان کی ساری پارٹیاں یہ چاہتی ہیں
پاکستان کی ساری پارٹیاں اپنے حق میں مداخلت چاہتی ہیں. ان کو پرابلم اس وقت ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ جب وہ ان کے حق میں مداخلت نہیں کر. اتنی سمپل سی بات ہے. یہ دور تو آتے جاتے رہتے نا. 2018 میں کچھ ہوتا ہے, 2024 میں کچھ اور ہو جاتا ہے. ہواؤں کا رخ ہے, کسی بھی طرف چل پڑتا ہے, جس طرف چل پڑتا ہے اس کے پھر مزے ہو جاتے ہیں. اچھا سر, ایک آخری بات یہ کہ مصطفیٰ کمال ایک پڑھے لکھے کارکن سے میئر بنے کراچی کے, اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کے سینیٹر بن گئے, اور پھر پی ایس پی کے چیئرمین بن گئے, اور پی ایس پی کے چیئرمین کے بعد اب ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں. تو کیا اس سے بھی آگے جائیں گے ہم مصطفیٰ کمال کو ایم کیو ایم کی کسی ٹاپ پوزیشن کے اوپر بھی جلد دیکھ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈیسٹائن کر رکھا ہے, ڈیسٹنی اس کے پاس ہے. میری ایمبیشنز نہیں ہیں یہ تمام جو چیزیں مجھ سے, میں ایم پی رہا, وزیر رہا آئی ٹی کا, میں پھر اللہ نے مجھے میئر بنایا, سینیٹر بنایا, آج میں ایم این اے ہوں. ماشاءاللہ آپ کی بھی شہباز اسپیڈ ہے. نہیں بٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, میں تو اس ایمبیشنز کے ساتھ تو میں نہیں کام کرتا کہ بھائی مجھے یہ ہونا ہے. ہاں مجھے جو بھی رول حالات دیتے ہیں میں اس کے ساتھ ایمانداری سے اپنا ٹائم لگاتا ہوں, اپنی محنت کرتا ہوں, اور اپنی ایمانداری کے ساتھ. سر آپ محنتی ہیں اور آپ اپنی محنت سے ہی یہاں پہنچے ہیں, آگے بڑھے ہیں, تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ مزید آگے جائیں. خالد مقبول صدیقی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور درازی عمر دے, وہ ہمارے کنوینر ہیں اس وقت, اور میں ان کا سینئر ڈپٹی کنوینر ہوں. مطلب نمبر 2. جی میں ان کا کارکن ہوں نا ان کا. ہاں یہ سیکنڈ کیٹیگری ہی ہے لیڈرشپ کے بعد جو ہے وہ. فاروق ستار صاحب بھی اسی کیٹیگری میں ہیں, نسرین جلی, ہم 3 لوگ سینئر ڈپٹی کنوینرز ہیں. تو میں آئی ایم ہیپی, آئی ایم سرونگ دس پارٹی. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اور پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ سینیٹر جاوید عباسی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ سر آپ کا. جاوید عباسی صاحب, آپ جو پہلے شوز میں آتے تھے نا, میرے تو مسکرا رہے ہوتے تھے, مسکرا تو آج بھی رہے ہیں, لیکن بڑے پر امید ہمیں لگتے تھے. لیکن اب سر کافی مایوس لگ رہے ہیں, تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مایوسی کس سے ہے, کس چیز سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت مایوسی ہر چیز سے ہے. نظام میں مایوسی ہے, جو الیکشن ہوئے ان سے بڑی مایوسی ہے, اس کے نتیجے میں بڑی مایوسی ہے. شریف خاندان سے ہے, میاں نواز شریف سے ہے, سیاست سے ہے, ان سے بھی سخت مایوسی ہوئی ہے, جماعت سے بھی مایوسی ہے. کیوں؟ باقی اس لیے کہ یہ خواب ہم نے نہیں دیکھا ہوا تھا کہ ہماری جماعتیں چل کر آگے چل کر ایسے کام کریں گے جس میں ہمیں مایوسی ہو. مایوسی سے زیادہ اسے میں سخت لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا. یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا. کیسے کام کیے, کیوں مایوسی کی وجہ, کیا کوئی انہوں نے ڈیل کر لی ہے, کیا کیا جو آپ مایوس ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اپنا ایک نظریہ رکھتے تھے, جس ٹائم پہ ہم قائم تھے, جو 2018 سے پہلے ہم نے ایک نعرہ دیا تھا. ہم کہتے تھے کہ ہمارا الیکشن چرایا گیا ہے, ہم کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, ہم کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت ہو, سویلین سپریمیسی کا نعرہ تھا. ہاں, سویلین سپریمیسی کا آرڈر کرو. کے سامنے پھر ہم ایسے لیٹے کہ پھر ہمارا کوئی حال نہیں رہا. تو میں تو اس وقت سے, آپ جانتی ہیں کہ میں اس سے پہلے بڑے پروگرام کرتا تھا, ڈیفینڈ کرتا تھا. شاید ہی کسی نے اس مشکل وقت میں اتنا زیادہ ڈیفینڈ کیا ہو, لیکن بڑی سخت اس وقت بھی مایوسی تھی. پھر اس سے زیادہ مایوسی اس وقت ہوئی کہ جب انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگ جو جماعت سے چھوڑ کے گئے, ان لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دے کے کہا کہ پنجاب میں لوٹوں کو الیکشن لڑو. ہمیں کہا گیا تھا کہ ترین صاحب کے بارے میں اور علیم خان صاحب کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ کام کرتے ہیں. ہم تو ان کو جانتے نہیں تھے, ہم باتیں کرتے رہے. ایک دم پتہ چلا کہ جی وہ سب سے اچھے ہو کے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. ہم نے اس وقت سوال اٹھائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ صرف اقتداری سیاست ہے, صرف کوئی پوزیشن ہی اگر آپ نے لینی ہے یہی ہے, بلکہ آپ نے کوئی ہمارا نظریہ نہیں ہے, کوئی ہمارے کسی بات پر اگر ہم کھڑے نہیں. جو آپ سوالات اٹھا رہے ہیں, یہ سوالات آپ نے کس سے کیے؟ میاں نواز شریف سے کیے, شہباز شریف سے کیے, کس سے کیے جا کے اپنے؟ جہاں جہاں موقع ملا. یہ بڑی لمبی داستان ہے. تو جواب کیا ملا پھر؟ بس جواب یہی ملا جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آج حکومت مت لیں, یہ مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے, یہ اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. ڈیل کر کے نشستیں جیتی اور کمپرومائزڈ حکومت بننے جا رہی ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ ڈیل کی ہے نہیں کی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان سیٹوں کی وجہ سے جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ بہت زیادہ کمزور حکومت بننے جا رہی ہے. نہ ان کے پاس کوئی اخلاقی, نہ ان کے پاس کوئی قانونی, نہ ان کوئی اختیار نہیں. ایسا نہیں ہوگا. پنجاب حکومت تو مضبوط ہے سر. ایک ایسا مینڈیٹ, یہ تو وقت آنے والا وقت بتائے گا. یہ بھی تو کچھ ہی گھنٹے یا سر آپ کو شکایات ہے, لیکن بتائیں نا نون لیگ کے پاس پھر کیا آپشن تھا, وہ کیا کرتے؟ وہ کہہ رہے تھے ہماری پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. عمران خان کے دور میں وہ کہہ رہے ہیں بڑی سختیاں کی گئی, میاں صاحب دوبارہ جلا وطن ہو گئے, پھر شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز اور بھی کئی لیڈر جیلوں میں رہے. تو لچک دکھانے کے علاوہ اور کیا راستہ تھا پھر؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ باتیں ہیں بالکل جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت بھی ایک ایسا ماحول ضرور بنا, ایک ایسا بنا کہ اس وقت لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا, ان پر کیسز بنائے گئے,
میں تو کہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو حکومت ختم کی گئی وہ بھی غلط فیصلہ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب کہیں بھی نہیں تھا کہ پھر اب جو ہم نے سٹینڈ لیا تھا، جن لوگوں کو ہم نے کہا انہوں نے ہمارے خلاف غلط فیصلے کیے ہیں، جنہوں نے کہا غلط فیصلے جنہوں لوگوں نے ہمارے خلاف کروائے ہیں، کیا پھر ان کے ساتھ ہم ہاتھ ملا لیں؟ تو پھر یہ کب تک یہ ہاتھ ملاتے رہیں گے؟ یہ کب تک یہ باتیں چلتی رہیں گی؟ یا تو کہیں کہ وہ غلط ہم نے کیا تھا، جو الزام لگائے تھے وہ غلط تھے، وہ الیکشن کے جو ہم نے الزام لگائے تھے وہ غلط تھے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر یہ کہیں گے جو باتی میں ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت پی ڈی ایم کی بنائی تھی وہ غلط کی ہے۔ کوئی ایک چیز تو غلط ہے، یعنی میرے فائدے میں چیز ہو جائے تو میرا اصول بھی نہ رہے، میرا نظریہ بھی نہ رہے، میرا نعرہ بھی نہ رہے، میرے پاس کوئی جو میں نے اپنی ایک پوزیشن لی وہ بھی نہ رہے، ہم کہاں جائیں؟ ہم آپ کے پاس جب بیٹھتے ہیں آپ پھر پوچھتے ہیں، پھر ہماری وہ آپ ٹیپ چلواتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر ٹی وی میں ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے، تو کوئی مارل چیز تو ہمارے پاس موجود رہنی چاہیے۔ بڑی اچھی بات ہے یہ سر، یا ہم کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، کوئی ایک کتنے آپ کے پروگراموں میں آیا ہوں، میں آ کے آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے یہاں باتیں کرتا تھا، زور زور سے کہتا تھا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم اقتدار میں آئیں گے تو کبھی بھی ان کا ہاتھ پکڑ کر اقتدار میں نہیں آئیں گے، ہم کہتے تھے کہ کبھی بھی ان جو نظریاتی لوگ نہیں ہیں ان کو اپنی پارٹیوں میں شامل کریں گے۔ ہم نے نہ کاف مسلم لیگ دیکھی، نہ ہم نے ایم کیو ایم دیکھا، نہ ہم نے پیپلز پارٹی دیکھی، نہ ہم نے کوئی اور چیز دیکھی، اور وہ اس کے زیادہ جو پی ٹی آئی کے MNAs جو انہوں نے اپنی جماعت سے اس نے نکالے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈیفیکشن کیا، ہم نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا میں ساتھ رکھا، تو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں خمیازہ بھگتا نون لیگ نے اس کا۔ لیکن ایک اور وجہ بھی جو لوگ نون لیگ سے دور ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مریم نواز اب فرنٹ کے اوپر آئی ہیں تو بہت سے جو سینئر لوگ ہیں وہ ان کی سربراہی میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چودھری نثار ہیں، شاہد خاقان عباسی، تو یہ بھی ایک وجہ ہے اب آپ کی سائڈ پہ ہونے کی پارٹی سے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت کے اندر، جماعتوں کے اندر اب وہ ماحول رہا ہی نہیں۔ جماعتیں ایک دفعہ ایک وقت ہوا کرتا تھا، اور آپ بہت سینئر ہیں، آپ جانتی ہیں، آپ نے ریسرچ کی ہے کہ آپ نے بہترین لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتی تھی، آپ نے بڑے باوقار لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھاتی ہوتی تھی، آپ نے ان لوگوں کی کوالیفیکیشن 3 میری نظر میں ہوتی تھی، وہ کہتے تھے اس آدمی نے ایجوکیشن میں بہت اچھا ہے، وہ کہتے تھے ایک لانگ ایسوسیشن ہے اس کی جماعت کے اندر، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے نظریے کو سپورٹ کرتا ہے، اور ساتھ وہ کہتے تھے کہ یہ بڑا نیست آدمی ہے۔ آپ نہ ان کے نظریے کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہ آپ ان کے بیانیے پہ بات کر رہے ہیں، آج آپ اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہے ہیں، تو میں کیا سمجھوں کہ جاوید عباسی صاحب جو ہیں وہ اب نون لیگ کا حصہ ہیں یا نون لیگ کو خیر بات کہہ چکے ہیں؟ میں اپنے بیانیے اور نظریے پہ قائم ہوں، کوئی اور قائم ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے نہیں پتا، نون لیگ میں ہیں یا خیر بات کہہ چکے ہیں؟ کلیئر بات کریں نا، ابھی آپ نون لیگ کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ میں جو کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت ایسے لوگوں کو لوگ آگے لاتے تھے، اب ان لوگوں کی گنجائش نہیں رہی ہے، اب وہ کہتے ہیں نوکری کرنی ہے، ہر آدمی نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، لہذا میں اس وقت بھی اپنا، اور میں بھی گیا تھا ان کے سامنے بھی، میں جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں میں نے پبلکلی کہہ چکا ہوں، میں جلسوں میں کہہ چکا ہوں، میں الیکشن میں کہہ چکا ہوں۔ فیصلہ کیا ہے آپ کا؟ نون لیگ میں ہیں؟ فیصلہ سچ بولنے کا ہے، نہیں فیصلہ سچ بولنے کا۔ نون لیگ میں رہتے بول پائیں گے؟ میں اللہ کے فضل سے آخری عرصے سے بول رہا ہوں، آپ کے پاس آج بیٹھ کے بول رہا ہوں، مجھے دکھ ہے، میں کہتا ہوں کہ کاش ہم وہ کام نہ کیا کرتے جو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے جماعتوں کو کرنے پڑ گئے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کچھ عرصہ پہلے پی ڈی ایم کی حکومت ہم سب نے مل کے کی ہے، سارا بوجھ اٹھایا، کیا ہم نے کوئی بہتری کر دی اس ملک میں؟ یہ صاف اور شفاف الیکشنز ہوئے ہیں؟ کون کہتا ہے؟ یہ نیوز دے رہے ہیں آپ مجھے؟ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، آپ نیوز دیں گے ہمیں؟ یہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اچک زئی صاحب کی، آپ نے ANP کی، آپ نے GDA کی، اور اس سے زیادہ وہ 2 ٹیپ جو MKM کے دوستوں نے کہا ہے، انہوں نے، میں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا، خود کہا ہے کہ وہ میں مسلم لیگ والے بتا رہے ہیں کہ کس کے کتنا مینڈیٹ جاری ہے، انہوں نے کہا ہے مسلم لیگ والے کہتے ہیں کہ ہمارا اور پیپل پارٹی کا تو 50% مینڈیٹ جعلی ہوتا ہے یا 60%، تمہارا 100% جعلی ہے۔ جو بڑی انٹرسٹنگ بات ان کے گورنر صاحب نے بھی، وہ تو گورنر بھی بیٹھے ہوئے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے، اور ان کے دوسرے MNAs جو بھی الیکٹ ہوئے یا کیے گئے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا اور پیپلز پارٹی کا تو شاید 60% اور آپ کا 100% جعلی ہے۔ آج وہ لوگ ایک دوسرے کو ووٹ دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور مجھے سب سے زیادہ جو دکھ ہے اس الیکشن میں، جو سب سے بڑا مجھے، اگر آپ الیکشن نہیں جیتے، کوئی مارلی سپورٹ آپ کے پاس وہ مضبوطی ہے، اس کے باوجود بھی جس طرح آپ بیٹھ کے بندر بانٹ کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ یہ پوزیشن لے لوں، آپ نے کبھی دیکھا تھا اگر یہ ایک سارے اکٹھے ہوتے، ایک بات ہوتی کہ ہم پارلیمنٹ کے سامنے جائیں گے، وہاں بیٹھ کے کوئی بات کریں گے، پھر یہ سیٹیں بانٹ لیں گے، صدر مجھے دے دیں، وزیر اعظم آپ لیں گے، گورنر ہمیں دے دیں، اس طرح تو کوئی چوری کا مال بھی نہیں بانٹتا جس طرح یہ عہدے بانٹ رہے ہیں۔ کوئی وفاقی کابینہ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، وزیر اعظم بنتے ہیں شہباز شریف کل، تو اب یہ جو نظام ہے یہ تو MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اس کا انحصار ہوگا، کتنا عرصہ چل سکے گی حکومت؟ چلنے کا تو نہیں پتا،
لیکن ہر دن یہ اپنے ذمے ایک بڑی بدنامی لے کے یہ ایسا بوجھ اٹھانے جا رہے ہیں جس میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے نیچے یہ خود ہی دفن نہ ہو جائیں. شہباز شریف مدت پوری کر سکیں گے؟ بالکل نہیں, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مدت پوری کرنا تو دور کی بات ہے. مجھے یہ ماحول چلنے والا 2 دن پچھلے آپ نے اسمبلی کا ماحول دیکھا؟ جی جی, گھڑیاں لہرا رہے ہیں, گھڑی چور کہہ رہے ہیں, مینڈیٹ چور کہہ رہے ہیں, تو 5 سال یہی دیکھنا ہے, یہی تماشا لگے گا. اور ایک خیبر پختونخوا اسمبلی آپ دیکھ لیں, ایک باقی اسمبلیاں دیکھ لیں, وہ یہ ماحول ہے. کارکردگی دکھا پائیں گے؟ 16 ماہ والا ہی رزلٹ آئے گا دوبارہ سامنے. 16 ماہ سے بدترین رزلٹ آئے گا اگر وہی حالات رہے تو. وہ تو پھر بھی یہ ماحول نہیں تھا. آج جس اسمبلی کو لوگ مان ہی نہیں رہے, جس اسمبلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مینڈیٹ جعلی ہے, جس اسمبلی کے ممبران کے اوپر بڑے سیریس کوسچن ہیں ہر جماعت کے, ہر آدمی کے, ہماری جماعت کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کم بیک کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ کم بیک کر چکے ہیں. بالکل, یہ رزلٹ بتا رہا ہے, یہ جو رزلٹ دیکھ رہا ہے. دیکھیں اس الیکشن میں مجھے میں خود الیکشن لڑ رہا تھا. آپ نے آزاد حیثیت میں الیکشن, میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے مجھے الیکشن لڑایا, ہم سے جیتے جی. لیکن یہ الیکشن جو تھا یہ ایک میسج تھا. یہ ان نوجوانوں نے, ان 2 کروڑ جو نیا ووٹر شامل ہوا, وہ تھا جن کی عمریں 16 سال سے 35 سال ہے. اور اس میں سب سے زیادہ میں نے جو مجھے سلور لائن اچھائی لگ رہی تھی, وہ نوجوان, انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا, انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, انہوں نے کوئی سلوگن نہیں کیا, انہوں نے کوئی اسٹیٹ کے خلاف نعرہ نہیں کیا. وہ گئے اور پولنگ اسٹیشن میں انہوں نے کہا کہ ہماری آواز سنی جائے, ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں, ہم اس لیے لانا چاہتے ہیں کہ ہم ووٹ دینا چاہتے ہیں, ہمارے ووٹ کا حق تسلیم کیا جائے. میں کہتا تھا کہ ہم سب کو اس بات کی رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اگر یہ نوجوان جو ہے یہ کتنا جمہوری طریقے سے اس نے اپنا, یہ تو اگر اس طریقے سے آپ نہیں کریں گے, ان کی آواز نہیں سنیں گے, کوئی اور طریقہ آپ استعمال کریں گے پاکستان کے اندر, یہ زیادہ چلنے والا نہیں ہے. کیا جاوید عباسی صاحب تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں ایک فرد کی کیا ہم تبدیلی لا سکتے ہیں, ایک فرد بھی رول پلے کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بات میں ٹھیک سمجھوں. پنجاب میں بڑی مدت کے بعد اتنی اکثریت سے حکومت آئی ہے, آپ سمجھتے ہیں مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ درست ہے؟ لیکن یہ تو وقت ثابت کرے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنے کسی ایکسپیرینسڈ آدمی کو اس وقت موقع دیتے, یہ 2 میسج اچھے جاتے. ایک تو چاہتے ہیں کہ ہر چیز فیملی کے اندر نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کرتے ہیں, ہم بھی بات کرتے تھے. بدقسمتی ہوگی کہ کبھی بھی ان جماعتوں میں ایسا ہوگا نہیں. یہ فیصلہ ہمیشہ اپنی مرضی کا کریں گے. فیصلہ چند لوگ کرتے ہیں, پارٹی میں کوئی نہیں ہے. کتنے بڑے دکھ کی بات ہے کہ جن ممبروں نے صوبے میں ووٹ دیے چیف منسٹر کے لیے, جو ممبر پرائم منسٹر کے لیے ووٹ دیں گے, جنہوں نے اسپیکر کے لیے ووٹ دیا, جنہوں نے کل پریزیڈنٹ کے لیے ووٹ دینی ہے, کسی ایک ممبر کی رائے بھی نہیں لے گی. یہ لوگ الیکٹ ہو کے ہم آتے تھے, ان سے میں کہتا ہوں ان سے پوچھ ہی لیتے کہ ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. فیصلہ چند آدمیوں نے بیٹھ کے کر لیا ہے, یہ آدمی چیف منسٹر ہوگا, یہ پرائم منسٹر ہوگا, یہ گورنر لگائیں گے, یہ فلاں وزیر ہوگا, اور سب کو کہا گیا کہ لائن میں لگو اور ووٹیں دو. ایسی جمہوریت سے شہباز شریف کا انتخاب ٹھیک ہے وزارت عظمیٰ کے لیے؟ دیکھیں جماعت نے فیصلہ کیا ہے, یقیناً فیصلہ ہے. شہباز صاحب پہلے 16 مہینے رہ چکے ہیں جی, تو آپ یہ کارکردگی بھی آپ نے بھی دیکھی, ہم نے بھی دیکھی. آئندہ فیصلہ پتہ وقت آئے گا بتائے گا, اور اب آئندہ آپ سے پھر پروگراموں میں بات بھی ہوتی رہے گی. بہت بہت شکریہ جاوید عباسی صاحب. اب تو اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.